गम ज़दा रहने के लिए कोई मेहनत नहीं है, डिप्रेस्ड रहने के लिए कोई मेहनत नहीं है, खुश रहने के लिए मेहनत है। अकेले बैठे हुए, फारिग बैठे हुए आप गमज़दा होकर ही उठेंगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जब ब्रेन कुछ नहीं कर रहा होता फिर वो ओवर थिंक कर रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी अल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू फॉर कमिंग। पॉजिटिव इमोशंस के बारे में बात हम कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ें आपको बताई हैं, कुछ टेस्ट आपको बताए, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताए, होप आप लोग नोट करते रहे होंगे। देखिए, पॉजिटिव रहने का ये मतलब नहीं, जस्ट फॉर द बिगिनर्स जो आज नया ज्वाइन हमें कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने का ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है वो 100% ही खुश रहे। मैंने एक चीज़ बताई थी, पॉजिटिविटी रेशो, ठीक है। पॉजिटिविटी रेशो एक साइंटिफिकली कैलकुलेटेड एक रिसर्च के थ्रू उन्होंने एक कैलकुलेशन की है कि अगर एक इंसान के 3 पॉजिटिव इमोशंस हैं और एक नेगेटिव इमोशन है तो वो एक हेल्दी इंसान है, ठीक है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर एक इंसान से गुनाह हो गया है तो अगर वो 75% होपफुल फील कर रहा है, अब मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करा रहा हूँ इस रेशो का मतलब क्या है, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। अगर वो 75% होपफुल है कि अल्लाह माफ़ कर देगा और वो बाहर निकल आएगा उससे, और वो 25% फियरफुल है और गिल्टी है, समझ रहे हैं। अगर एक बंदा 100% होपफुल है कि मैं जो मर्ज़ी कर लूँ अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर ही देना है, तो वो हेल्दी थॉट है, क्या ख्याल है? वो तो अनहेल्दी थॉट है, ठीक है। ऐसा बंदा फूल्स पैराडाइज में। तो अगर वो 75% होपफुल है लेकिन 25% फियरफुल है कि अल्लाह मुझे पकड़ भी सकते हैं, और 25% गिल्ट में है, तो ये एक हेल्दी थॉट है, ठीक है। लेकिन अगर वो 90% फियरफुल और गिल्ट में है और 10% होपफुल है, तो दैट विल नॉट हेल्प दैट पर्सन, समझ रहे। वो फिर उससे बाहर आना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो खुद अपने आप को होपलेस कर रहा है। इसको लर्नेड हेल्पलेसनेस कहते हैं, कि वो फिर खुद ही हेल्पलेस बन रहा है, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको एक और इसकी मिसाल दी थी कि अगर आपकी ज़िंदगी में 3 अच्छे लोग हैं और एक अच्छा नहीं है, तो फिर भी आप हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। अगर 6 अच्छे लोग हैं, 2 अच्छे नहीं हैं, तो फिर भी आप हेल्दी लाइफ गुजार 3:1, ये याद रखें हमेशा, ठीक है। और ये एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है, उनकी गोरों की कैलकुलेशन है, रिसर्च बेस्ड कैलकुलेशन है, कुड बी राइट कुड बी रॉन्ग, बट आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। और हमारा दीन भी हमें यही कहता है कि देखें, आपको आजमाया जाएगा डिफरेंट चीज़ों से। ये तो अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि आपको आजमाया नहीं जाएगा या आप खुश ही रहेंगे। इत्मीनान का वादा है, जिद्दोजहद है, ज़िंदगी जिद्दोजहद का नाम है, जिहाद तो करना पड़ेगा। और ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि गमज़दा रहने के लिए कोई मेहनत नहीं है, डिप्रेस्ड रहने के लिए कोई मेहनत नहीं है, खुश रहने के लिए मेहनत है, ठीक है। इसी को जिहाद बिन नफ्स कहते हैं। अगर आप अकेले बैठे हुए, फारिग बैठे हुए, आप गमज़दा होकर ही उठेंगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जब ब्रेन कुछ नहीं कर रहा होता फिर वो ओवर थिंक कर रहा होता है। आज एक और बात मैं करूँगा, हाउ टू रिड्यूस नेगेटिविटी। साइंटिफिकली बैक्ड 2 तरीके हमें मिलते हैं, ठीक है, बड़े अच्छे, बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये मैं 2 तरीके ख़ास आपको बताना चाहूँगा। और ये भी बारबरा फ्रेडरिक्सन की किताब है, उससे अखज़ शुदा है और इस्लामिक भी है। नंबर 1, डिस्प्यूट नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है। और ये बाकायदा कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग एक पूरा प्रोसेस है, इसको बेशक आप सर्च कर लें, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कैसे। 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि वो आपको कहते हैं कि ये जो भी नेगेटिव थॉट आपको आ रहा है इसको लिख दो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे एक नेगेटिव थॉट आ रहा है कि मेरा फ्यूचर डार्क है, ठीक है। मुझे थॉट आ रहा है कि फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला, मुझे नहीं पता लाइफ कहाँ जा रही है, ना फाइनेंशियली मैंने ठीक होना है, ना औलाद का कुछ बनना है, ना कुछ और होना है, वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट, माई फ्यूचर इज़ डार्क। तो वो आप कहेंगे ये जुमला आप लिख दो, ठीक है। इसको आप लिखो और इसके बाद वो आपको एक लिस्ट देंगे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। 14 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं फॉल्टी थिंकिंग को, ठीक है, कि आपको वो ये बताते हैं कि आप खुद जानो ये इलॉजिकल थॉट है, ठीक है, और कौन सा इलॉजिकल थॉट है वो खुद ट्रैक आउट करो। जैसे मिसाल के तौर पे पोलराइजेशन एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। पोलराइजेशन क्या कहते हैं? हाँ, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, पोलराइज थिंकिंग के 2 एक्सट्रीम्स,
یا ایک چیز تباہ ہے یا ایک چیز پرفیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو پولرائزیشن کہہ لیں. اسی طرح فلٹرنگ ہے, میگنیفائنگ ہے. میگنیفائنگ کیا ہے کہ ایک مسئلے کو بڑھا چڑھا کے میگنیفائی کر کے دیکھنا, یعنی جو میگنیفائر ہوتا ہے نا وہ ڈال کے اس کو دیکھنا اور مسئلے کو بلا وجہ خود ہی بڑھا دینا, ٹھیک ہے. کیٹاسٹروفائزنگ, کیٹاسٹروفائزنگ کیا ہوتا ہے کہ اتنی ایکسٹریم تھنکنگ کہ آپ اپنے آپ کو تباہ کر لیں, کیٹاسٹروفائز کر لیں اپنے آپ کو, ٹھیک. اور یہ جو ہے نا کہ میرا فیوچر ڈارک ہے, یہ کیٹاسٹروفائزنگ ہے کہ وین یو ایکسپیکٹ دا ورسٹ آؤٹ کم, سارے پازیٹیو آؤٹ کم چھوڑ کے آپ ورڈس کی طرف جاتے ہیں, ورڈس کہ ورڈس آؤٹ کم جو ہے نا وہ آنے والا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح لیبلنگ ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے کہ آپ جو ہے نا وہ لیبلنگ بہت جلدی کرتے ہیں, بلیم گیم بہت جلدی کرتے ہیں, اپنے آپ کو لیبل کرتے ہیں, کسی اور کو لیبل کر دیتے ہیں بجائے کہ لاجیکلی دیکھنے کو پرابلم کو, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے شوڈ تھنکنگ. شوڈ تھنکنگ کیا ہے کہ ہر چیز میں شوڈ ہونا چاہیے, کہ آئی شوڈ بی ہیپی ادر وائز لائف از میننگ لیس, ٹھیک ہے, یا ہی شوڈ بی اوبیئنگ می یا شی شوڈ بی اوبیئنگ می ادر وائز, مطلب یہ سب ختم ہے. اور یہ کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے, اور بہت سے مسائل میریٹل لائف میں اس وجہ سے ہوتے ہیں. جیسے ہم اکثر کسی سے بات کرتے ہیں تو مجھے یہ کوگنیٹو ڈسٹورشن نظر آ رہی ہوتی ہے مردوں میں کہ یعنی وہ یہ اپروچ سے آ رہے ہیں, وہ ہر چیز کو چیلنج سمجھ رہے ہیں اپنی اتھارٹی, یعنی تھوڑا سا وائف نے ڈس ایگری کیا اتھارٹی چیلنج, تھوڑا سا کوئی اور رائے دی اتھارٹی چیلنج, تھوڑا سا جو ہے نا وہ ان کی بات نہیں سنی گئی اتھارٹی چیلنج. دیکھیے اگر آپ اس اپروچ سے جائیں گے اتھارٹی چیلنج تو آپ خود بھی ڈپریس ہوں گے, غصہ ہوں گے, اگلے کو بھی. آپ یہ سوچنے کی بجائے جو ہے نا پازیٹیوز پہ فوکس کریں کہ لیٹس بی جینٹل, کوئی بات نہیں, اتھارٹی کبھی کبھی چیلنج ہو گئی, اللہ رسپیکٹ دیتا ہے نا, رسپیکٹ اللہ نے ڈالنی ہے, رسپیکٹ بندہ خود تو نہیں جو ہے وہ بیگ تو نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ نے رسپیکٹ کرانی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ رسپیکٹ بھی دل میں ڈال دے گا. اسی طرح میں وائفس کا ہی بتا دیتا ہوں, دونوں سائڈ کا. دیکھیں آج ہم نے ایک ورڈ بنا لیا, میری باؤنڈری جو ہے نا وہ چیلنج ہو رہی ہے, ہر چیز باؤنڈری چیلنج ہو رہی ہے. اگر آپ اس طرح دیکھیں گے باؤنڈری چیلنج, یہ بندہ باؤنڈری چیلنج کر رہا ہے, تو دین لیٹ کو کرنے کا کہتا ہے, کمپرومائز کرنے کا کہتا ہے. ہر چیز کو اس اینگل سے نہیں دیکھتے میری باؤنڈری چیلنج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں دو ایکسٹریمز ہیں, اور یہ باؤنڈری یعنی میری حد جو ہے اس کو کراس کیا جا رہا ہے, میری ایک حدود, میری حد ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے دیکھیں ایک گھر ہے, اس میں جوائنٹ فیملی ہے, ایک میاں بیوی اوپر رہ رہے ہیں, نیچے پیرنٹس رہ رہے ہیں, اب اوپر میڈ رکھی ہوئی ہے, یہ بڑے بنیادی سے مسائل ہیں گھروں کے, ٹھیک ہے نا. اب وہ آپ کے ماں باپ جو ہے نا اوپر کی میڈ بلا لیں تو یہ باؤنڈری کراس نہیں ہے, اگر وہ فری ہے تو آپ بھیج دیں, نیچے وہ کام کر دے گی, اس میں کیا باؤنڈری کراس ہو رہی ہے. تو ہر چیز کو باؤنڈری کراس ہونے کا نام دینا, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے, ایک دوسرے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے. خیر یہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. اینی وے ٹاپک کوگنیٹو ڈسٹورشن نہیں ہے, واپس آتے ہیں. تو دیکھیں وہ سیکنڈ آپ کو یہ کرے گا کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ میں, وہ آپ کو کہے گا کہ یہ جو آپ نے اوپر جملہ لکھا ہے کہ مائی فیوچر از ڈارک, آپ خود دیکھیں اس میں کوگنیٹو ڈسٹورشن آپ کو کیا نظر آ رہی ہے. تو اس میں آپ کو کیٹاسٹروفائزنگ نظر آ رہی ہے, اس میں آپ کو اوور جنرلائزیشن نظر آ رہی ہے. اوور جنرلائزیشن کیا ہے کہ آپ شاید ایک دو ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ساری لائف ہی ڈارک ہے, جمپنگ ٹو کنکلوژن بھی نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ خود, وہ آپ کو امپاور کرے گا سائیکالوجسٹ کہ آپ خود آئیڈینٹیفائی کریں اس میں الاجیکل تھاٹ. جب آپ کو خود نظر آنا شروع ہو جائے گا تو آپ میں کیا بلڈ ہو جائے گی, سیلف اویئرنیس. سیلف اویئرنیس, ایموشنل انٹیلیجنس کا پہلا انگریڈینٹ ہی کیا ہے, سیلف اویئرنیس. جس بندے میں سیلف اویئرنیس آ جاتی ہے اس کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کی فضل سے, ٹھیک ہے. سیلف اویئرنیس والا بندہ بڑا امپاورڈ انڈیویجول ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, بڑا ہائی انڈیویجول ہوتا ہے. تو خیر وہ آپ کو سیلف اویئرنیس کی طرف لائے گا کہ خود دیکھو یہ لاجیکل تھنکنگ اور تمہیں پتہ ہے, لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا. صرف آئیڈینٹیفائی کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. تیسرا سٹیپ وہ آپ کو یہ کروائے گا کہ آپ اس کو ڈسپیوٹ کرو, ٹھیک ہے. اب وہ ڈسپیوٹ آپ اس کو کیسے کریں گے, مثال کے طور پہ آپ دلیل لائیں کہ آپ کا فیوچر ڈارک ہے. آپ کے پاس دلیل کہ آپ کا فیوچر ڈارک ہے. پہلی بات, آپ کو پتہ ہے کل آپ نے زندہ رہنا, آپ کو پتہ ہے 5 سال بعد آپ زندہ ہیں, آپ اتنا آگے کا سوچ رہے ہیں میرا فیوچر ڈارک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور دیکھو ہر نفس دیکھ لے اس نے کل کے لیے کیا کیا. دیٹس اٹ. کہ اللہ تعالیٰ آپ کا فوکس کہاں لا رہے ہیں کہ ذرا اپنے پرابلم سے نکلو اور بڑے پرابلم پہ آؤ کہ اگر کل اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے تو تمہارے پاس کیا ہے,
نہ تمہارے گھر والوں نے آنا ہے, نہ تمہاری ڈگری نے تمہیں بچانا ہے, نہ تمہارے اسکل نے تمہیں بچانا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے تمہارے پاس, اس کے بارے میں سوچو. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ چیلنج ہو گیا, ڈسپیوٹ ہو گیا کہ پتہ نہیں آپ نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے, تو لیٹس فوکس آن پریزنٹ. دوسرا, آپ اس کو ڈسپیوٹ کریں, دلیل کیا ہے فیوچر ڈارک ہونے کی, ایسا کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ سوچیں گے نا, اس کو خود ہی ڈسپیوٹ کر لیں گے, اور اسی سے آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ ایریشنل تھاٹ ہے, ڈسٹورشن ہے. اس کو آپ نے ڈسپیوٹ کر دیا, اور ڈسپیوٹ کر کے آخری سٹیپ بھی ہے, ریفریم کرنا ہے, ریپلیس کرنا ہے ود واٹ, پازیٹیو تھاٹ. اور ریفریم کیا ہے, آپ یہ لکھیں گے کہ یس تھنگز آر ڈیفیکلٹ, ریئلسٹک ہوتی ہے ریفریمنگ. ٹھیک ہے, یس تھنگز آر ڈیفیکلٹ بٹ ود اللہ بائی مائی سائڈ انشاءاللہ مائی فیوچر ول بی برائٹ. ٹھیک ہے, تو اسی کو امید کہتے ہیں, اسی کو آپٹیمزم کہتے ہیں, اسی کو ہوپ کہتے ہیں. تو یہ 4 سٹیپ ہیں ڈسپیوٹ کرنے کے نیگیٹیوٹی کو, اور ان شارٹ اس کو ڈسپیوٹ کہتے ہیں, ڈسپیوٹنگ دا نیگیٹو تھنکنگ. ٹھیک ہے, دوسرا طریقہ ہے بریکنگ دا گرپ آف رومینیشن. رومینیشن یعنی اوور تھنکنگ, یعنی آپ اس ڈیڈلی سائیکل کو بریک کریں جو آپ کو بار بار ریپیٹ کرا رہا ہے, اس تھاٹ کی طرف واپس لا رہا ہے. اس کے بہت سے طریقے دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب تم غصے ہو تو اس جگہ سے اٹھ جاؤ, پانی پی لو, لیٹے ہوئے ہو کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ, وغیرہ وغیرہ. تو دس از بریکنگ دا سائیکل. ٹھیک ہے, اسی طرح جب کوئی ٹریگر آتا ہے نا گناہ کا, یہاں ایک بات ہے جی, اس میں اتنا وقت ہوتا ہے کہ اس کا اتنا غالب ہوتا ہے کہ اس کو یعنی اس کا خیال نہیں رہتا. بس اصل میں وہ اس لیے اس کا خیال نہیں رہتا کیونکہ آپ کا جو برین کا سسٹم اس وقت حاوی ہوا ہوتا ہے نا, اس کو سیلینس نیٹ ورک کہتے ہیں انگلش میں, اس پر آپ نے زیادہ ورکنگ کی ہوتی ہے تو وہ حاوی ہو جاتا ہے. اور پری فرنٹل کورٹیکس جو سامنے کا ایریا نا, اس پہ آپ کی اتنی ورکنگ نہیں ہوتی, تو اس کو وہ شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے, اس کو وہ لاک کر دیتا ہے. اس لیے اس ٹائم جو ہے نا وہ آپ میں سکت نہیں رہتی کہ آپ کچھ سوچ سکیں, اور آپ سے وہی چیز ہو جاتی ہے جو نفس کروانا چاہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک, تو اس کا ہی طریقہ دین اگین یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ نے اس جگہ کو اسٹرانگ کرنا ہے, پری فرنٹل کورٹیکس کو. اور وہ اسی طرح ہوگا کہ آپ یہ ایکسرسائزز کر کے, ڈسپیوٹ کر کے, تزکیہ اور تدبر کر کے, تفکر کر کے, جگہ مصلی کے بعد وہاں بیٹھ کے ذرا ذکر کر کے, ذرا انہیل کر کے, ایکزیل کر کے, ٹھیک ہے نا, اپنے اس ایریا کو اسٹرانگ کریں گے. اس سے پھر بڑا فرق پڑے گا. اور یہ اس طرح بھی اسٹرانگ ہوتا ہے کہ جیسے آپ پہلی دن جم جائیں تو پہلے دن ویٹ زیادہ اٹھائیں تو کھلیاں پڑ جاتی, دوسرے دن آپ آئیں نہ ڈر کے, تو پھر تو مسل کبھی بلڈ نہیں ہوگا نا. مسل کو بلڈ کرنے کے لیے ڈیلی آنا پڑے گا. تو اس لیے آپ کو وہ جو پہلا بہت زیادہ ایک وہ آیا ہوا ہے نا دماغ پہ جو چیز چڑھی, اگر آپ اس کو کسی طرح کنٹرول کر لینا تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آسان ہوگا, اس سے نیکسٹ ٹائم اور آسان ہوگا, وہ مسل بلڈ ہوتا جائے گا دماغ کا بھی. ٹھیک ہے, تو یہ بریک کرنا پڑے گا کسی طرح نا, اس کو بریک کرنا پڑے گا. تو بریکنگ دا گرپ اور رومینیشن کے دماغ کہیں اور لگا لیں, واک پہ نکل جائیں, کچھ اور کرنے لگ جائیں, دا بیسٹ یو کین ڈو از خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور یہ بہترین نسخہ ہے ہسبینڈ وائف کی لڑائی کے لیے کہ دونوں خاموش ہو جائیں. یقین کریں 15 منٹ بعد ان کو فیل ہو جائے گا یہ کوئی پوائنٹ نہیں تھا جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں, لیکن اگر اس ٹائم وہ بحث چل پڑی, وہ سائیکل چل پڑا, پھر وہ مسئلے اور بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور کئی بار خاموشی سے بہت بہت بڑے بڑے مسئلے جو ہے نا حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے بریکنگ دا گرپ آف رومینیشن. تو ہاؤ ٹو ریڈیوس نیگیٹیوٹی, ڈسپیوٹ نیگیٹو تھنکنگ نمبر 1. دوسرا, اس سائیکل کو بریک کریں, وہاں سے اٹھ جائیں, اس اوور تھنکنگ کو کسی طرح بریک کریں, ایکسرسائز میں کر لیں, جم چلے جائیں, کوئی چائے پئیں, ٹھیک ہے نا, کوئی اپنے آپ کو ٹریٹ کریں وغیرہ وغیرہ, اور اس کو اتنی لفٹ نہ کریں, ورنہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کے دماغ میں جڑ پکڑ جائے گی چیز, اور پھر وہ پھیل جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ریئل ہیں, اور یہ نبوی طریقے ہیں ایکچولی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, لاسٹ چیز ہم نے اب تک کیا کیا پڑھا, ہاؤ ٹو بلڈ گریٹیٹیوڈ, اور سیورنگ کیسے کرنا ہے, اور ہاؤ ٹو ریڈیوس نیگیٹیوٹی. آخری چیز صبر. اب نیا ٹاپک ہے ایکچولی, صبر ایک نیا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, صبر سے بھی ہم پازیٹیو سائڈ پہ آئیں گے, اس لیے میں صبر پڑھا رہا ہوں. صبر میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں صبر جو ہے نا یہ اتنا ڈیپ کانسیپٹ ہے کہ صبر میں ہوپ بھی آتا ہے, آپٹیمزم بھی آتا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس بھی آتی ہے. یہ تینوں ٹاپکس اسلامک کانسیپٹ آف صبر میں کور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے صبر میں آپ کو انشاءاللہ اب ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا. آج تھوڑی جھلک دے دیتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ جب ورڈ صبر آپ کے مائنڈ میں آتا ہے
تو انگلش کے ورڈز مجھے بتائیں, کیونکہ میں انگلش میں پڑھا ہوا ہے, انگلش کے کون کون سے ورڈز آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ میں لکھتا ہوں, چلیں آپ بتانا شروع کریں. پیشنس, وہ تو اس کی اسٹریٹ انگلش کی ٹرانسلیشن ہوگی. پیشنس, ٹالرنس, انڈیورنس. انڈیورنس کیا ہوتا ہے؟ برداشت, بالکل. اور پرسیویرنس, اور کیا ہوتا ہے پرسیویرنس؟ اسٹیڈ فاسٹ رہنا, بالکل. اور اسٹیڈ فاسٹنس اٹ سیلف ایک ورڈ ہے. اسٹیڈ فاسٹ رہنا, پرسیویرنس شو کرنا, اور کیا ہے؟ اسٹیٹ فاسٹ سے بھی کیا وہ استقامت. استقامت, جی. یعنی وہ جم جانا, یعنی یہ اور وہ ایک ہی ہے. کھڑے رہنا. پرسیویرنس جو ہے یہ ہے کہ جب کوئی مشکل آئی ہے تو آپ اس کو گزریں, اس سے گزریں جس طرح سے گزرنے کا حق ہے, اس کو پرسیویرنس کہتے ہیں, جی. اور ریزیلینس, زبردست, جی. کمپرومائز, ہوپ, جی. ہوپ. آپٹیمزم بھی کہہ سکتے ہیں. ہوپ اور آپٹیمزم میں ویسے کیا فرق ہے؟ ہوپ از جنرل ہوپ, امید, پر امید. آپٹیمزم از اباؤٹ فیوچر. آپٹیمزم اور ہوپ میں آپٹیمزم ہوتا ہے فیوچر کے بارے میں ہوپ فل ہونا, ٹھیک ہے, وہ آپٹیمزم ہے. اور ٹالرنس بھی ہو گئی, ٹھیک ہے, آپٹیمزم ہو گیا, ہوپ ہو گئی, پیشنس, کمپوزر, گڈ, ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ کو اس کا لغوی معنی بتاتا ہوں, بڑا زبردست عربک جو لغوی اس کا معنی, صابرہ اس کا روٹ ورڈ ہے. کلاسیکل عربک جو اسکالرز ہیں وہ اس کے 3 معنی بیان کرتے ہیں لفظ صبر کے, ٹھیک ہے. پہلا معنی ہے ٹو ریسٹرین, ٹو ہولڈ بیک, کسی چیز کو پکڑ لینا, پکڑ کر ہولڈ بیک کر لینا, ٹھیک ہے. جیسے اونٹ جب بھاگ رہا ہوتا تھا تو اس کی جو رین ہے اس کو پکڑ لیتے تھے, پکڑ کر اس کو ریسٹرین کر لیتے تھے, ٹھیک ہے. تو صبر کا ایک معنی ہے ریسٹرین کرنا, ہولڈ کر لینا, ٹھیک ہے. دوسرا معنی ہے ٹو ٹائی سم تھنگ فرملی, کسی چیز کو باندھ دینا اچھے سے. جیسے گھوڑے کو, کیمل کو جب عربی باندھ دیتے تھے وہ بھی صبر کہلاتا تھا, ٹھیک ہے, اس کو باندھ دیا اچھے سے. اور تیسرا اس کا معنی ہے ٹو اسٹاپ سم تھنگ فرام اسکیپنگ, کسی چیز کو روکنا, بھاگنے سے, اسکیپ کرنے سے روکنا, ٹھیک ہے. ان شارٹ اس کا لٹرل معنی یہ بنا عربی میں ٹو ہولڈ سم تھنگ فرملی ان پلیس, کسی چیز کو اس کی جگہ پر فرملی ہولڈ کر لینا, باندھ لینا, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں صبر کا کانسیپٹ کتنا خوبصورت ہے. نہ صبر کا مطلب سفر ہے, SUFFER, نہ صبر کا مطلب ہے ویٹ کرنا, اوکے. پیشنس از ناٹ ویٹنگ, صبر از ناٹ ویٹنگ. صبر کا مطلب جو ہے وہ ویٹ کرنا نہیں ہے, کچھ جو ہے وہ مواقعوں پہ ویٹ کرنا بھی ہو سکتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے ویٹ کیا تھا وہاں پہ جو تھا کنواں تھا, جیسے یونس نے بھی ویٹ ہی کیا تھا نا. کبھی کبھی ویٹ بھی ہے, لیکن نہیں, صرف ویٹ نہیں ہے. صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ, یہ صبر کہلائے گا, ٹھیک ہے. صرف ویٹ کرنا سفرنگ بھی بن سکتا ہے. ویٹ 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 ویٹ, کس لیے ویٹ؟ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں وہ ویٹ کیوں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ میننگ لیس چیز ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں وہ ویٹ کیوں کر رہا ہے. ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ ٹرین اسٹیشن پہ بیٹھا ویٹ کر رہا ہوں, ٹرین نے آ ہی جانا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ویٹ کر لے گا. ایک بندہ ویٹ کر رہا ہے, اسے پتہ ہی نہیں میں ویٹ کیوں کر رہا ہوں, پتہ نہیں ٹرین کے لیے کر رہا ہوں, بس کے لیے کر رہا ہوں, ہوائی جہاز کے لیے کر رہا ہوں, پتہ نہیں کس کے لیے ویٹ کر رہا ہوں, بس ویٹ کر رہا ہوں, تو وہ پھر میننگ لیس چیز ہے, ٹھیک ہے. عام طور پر تو سب کو نا علم تو ہی ہوتا ہے کہ میں ویٹ, ہاں جی, ہاں جی, کیونکہ یہ تو مطلب عام طور پر وہی میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہی صبر کہلائے گا نا. اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ ظاہر آپ کو ٹارچر بن جائے گی آپ کے لیے چیز. جیسے جنہ کا انتظار, سب سے بڑا ویژن اللہ نے دے دیا ہمیں. ابن القیم جیسے کہتے ہیں نا, او یو ہو از پیشنٹ, جسٹ اے لٹل مور ریمینز, جسٹ اے لٹل مور, تھوڑا سا اور رہ گیا, تھوڑا سا اور رہ گیا, تھوڑا, ساری زندگی اسی طرح گزارنی ہے, تھوڑا سا اور, تھوڑا سا اور, تھوڑا سا اور, بس جنت قریب ہے, قریب ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ سے ملاقات قریب ہے, چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ. وہ تو پھر الٹیمیٹ ویژن دے دیا نا ہمارے دین نے کہ بڑھتے جاؤ, آگے بڑھتے جاؤ, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی, ایوری تھنگ ول میک سینس, ٹھیک ہے. تو صبر از ہولڈ یور سیلف فرملی ان پلیس. اب میں آپ کو اس کی 3 ڈائمینشنز بتاتا ہوں, بہت ضروری. صبر کی ایک ڈائمینشن ہے آپ کے انر سیلف کے ساتھ, آپ کی انر اسٹرینتھ اور انر ایبلٹیز کے ساتھ. وہ کیا کیا نام ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیلف کنٹرول, سیلف کنٹرول صبر کی ایک شکل ہے, ٹھیک ہے.
اور اس کا تعلق انر اسٹرینتھ کے ساتھ ہے. اوکے, ریسٹرینٹ, اپنے آپ کو کیا کر لینا, دبا لینا. ٹھیک ہے, جیسے آپ کو بہت غصہ چڑھا ہوا ہے اور آپ دبا لیتے ہیں اپنے آپ کو, آپ خاموش ہو جاتے ہیں, یہ بھی ایک انر اسٹرینتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پہ قابو پا لے, نہ کہ وہ جو ریسلنگ اچھی کرے. کمپوزر آپ میں سے کسی نے کہا تھا, یہ آپ کی انر ڈائمینشن ہے صبر کی, انر اسٹرینتھ ہے, انر کنٹرول ہے. ٹھیک ہے, ڈسپلن, ڈسپلن جو ہے وہ ایک انر, اٹ از فرام انسائڈ, سم تھنگ فرام انسائڈ. اسی طرح ایموشنل ریگولیشن, ایموشنل ریگولیشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایموشنس کو ریگولیٹ کرنا آتا ہے, اپنے جذبات کو, آپ کو غصے کو ریگولیٹ کرنا آتا ہے, ڈاؤن لانا آتا ہے, آپ کو خوشی کو کنٹرول کرنا آتا ہے, یہ ریگولیشن ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی صبر کی شکل ہے. اچھا, ایک اس کی مورل اور اسپرچول ڈائمینشن ہے صبر کی, وہ کیا کیا ہے؟ فورٹیٹیوڈ کا نام کبھی آپ نے سنا؟ فورٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ فورٹیچیوڈ, لیٹس سی اٹس لٹرل میننگ. جی, کریج کے ساتھ تعلق ہے فورٹیچیوڈ کا. ٹھیک ہے, بہادری شو کرنا, کسی حادثہ, کوئی حادثہ ہو گیا, جیسے ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں, آپ پہ سے باہر نہیں ہوتے, تو وی آر شوئنگ فورٹیچیوڈ. ٹھیک ہے, اس میں بریوری بھی آ جاتی ہے, انڈیورنس بھی آ جاتی ہے. یہ آپ کی مورل اور اسپرچول ڈائمینشن ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گیون ہے, گاڈ گیون ہے. اسی طرح ایکسیپٹنس ہے. دیکھیں, اگر کوئی بندہ صبر کو یہ ڈیفائن کرے نا ایکسیپٹنس, تو وہ انکمپلیٹ ڈیفینیشن ہے جب تک آپ اس ایکسیپٹنس کو تقدیر کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. میریلی ایکسیپٹنگ از ناٹ صبر. ٹھیک ہے نا, جیسے آپ کو کوئی تھپڑ مار جاتا ہے, میں آپ کو کہوں جسٹ ایکسیپٹ وہ تمہیں تھپڑ مار گیا, تو یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. اگر میں آپ کو کہوں کہ یار یہ تمہاری قسمت میں لکھا ہوتا تھپڑ, ٹھیک ہے, اور اس سے تم نے کوئی سیکھنا ہے, تو وہ آپ کے لیے ایک پرپزفل چیز بن جائے گی. ٹھیک ہے, کہ چلو اگر یہ لگنا ہی تھا مجھے تو ٹھیک ہے, اس سے میں نے کچھ لرن کرنا ہے. تو ایکسیپٹنس سے مراد ہے کہ پیسو ایکسیپٹنس نہیں کہ بس قبول کر لیا, نہیں, اللہ کے فیصلوں پر ایکسیپٹنس. ٹھیک ہے, تقدیر کے اوپر ایکسیپٹنس, یہ ایک مورل ایسپیکٹ ہے صبر کا, ایک اسپرچول ایسپیکٹ ہے, ایک روحانی ایسپیکٹ ہے صبر شو کرنے کا. ٹھیک ہے, اسی طرح توکل, توکل ہے کہ نہیں روحانی ایسپیکٹ صبر کا. توکل کے لیے صبر چاہیے. توکل کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرنا, اللہ تعالیٰ پر اعتبار کرنا, ٹرسٹ کرنا. ٹھیک ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کئی وعدے قرآن میں کرتے ہیں, ان وعدوں پر اعتبار کرنا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس سے نکال لے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہاں سے دے گا, اس کا گمان بھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا, ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا. ٹھیک ہے نا, اسی طرح ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, جو کوئی بھی اپنے رب سے غیب میں ڈر گیا اس کے لیے بہت مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے, اتنا اجر ہے, اتنا اجر ہے وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کے وعدے ہیں, اس پہ توکل کرنا. اور when the cards are down, اللہ کی ٹائمنگ پر توکل کرنا. اور یقین کریں اللہ کی ٹائمنگ بہت خوبصورت چیز ہے. کئی وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے, تو بس ان وعدوں پہ ٹرسٹ کرنا, اس کے لیے صبر چاہیے, صبر چاہیے. ٹھیک ہے, وہ بڑا خوبصورت صبر ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان, کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت یعقوب کے. حضرت یعقوب کو پتا تھا اینڈ رزلٹ اللہ کچھ اچھا ہی نکالے گا, آلدو فیوچر انہوں نے نہیں دیکھا تھا, لیکن انہیں یہ شور تھا کہ اگر میرا پیارا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ نے اس سے کچھ بڑا نکالنا ہے. اور اس دوران وہ دکھ میں بھی تھے, بہت سیڈ بھی تھے, رو رو کے آنکھیں بھی ظاہر ہے سفید ہو گئی تھی, لیکن انہوں نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان, میں خوبصورت صبر اڈاپٹ کروں گا, اور واللہ المستعان, اللہ پہ ہی ریلائی کیا جا سکتا ہے, اللہ پہ ہم معاملے کو چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ بڑے پاورفل الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, فصبر جمیل, یہ پھر تھوڑا ویٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو, اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اس مشکل مرحلے میں قرآنک سٹوریز آپ کی بڑی مدد کریں گی کہ دیکھیں اللہ نے نبیوں کو صبر کرایا اور ایٹ دی اینڈ بہت بڑا رزلٹ نکالا. حضرت موسیٰ کو صبر کرایا کافی سال جب وہ فیوجیٹیو بن گئے, پھر حضرت یوسف کو صبر کرایا جیل میں بھی, کنویں میں بھی, حضرت یونس کو صبر کرایا مچھلی کے پیٹ میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب, اور دیکھیں طائف, تو بڑے واقعات ہیں. حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ توکل, فورٹیچیوڈ, ایکسیپٹنس, توکل, اور لاسٹ ہے غنا, کنٹینٹمنٹ. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا, غنا مانگا گیا. ٹھیک ہے, کنٹینٹمنٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا, یہ بھی صبر کی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ
سب سے ہائیسٹ صبر میں اسی کو کہتا ہوں، بلکہ اسکالرس کہتے ہیں سب سے ہائیسٹ لیول آف صبر ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا. اور اس پہ میں کئی بار ایک واقعہ سنا چکا ہوں، دوبارہ سنا دیتا ہوں بڑا، کیونکہ وہ مزے کا واقعہ ہے، اس سے بڑا اچھا یہ سمجھ آتا ہے کہ 2022 کا جو سیلاب تھا، میرے ایک دوست نے سنایا، تو وہ گاؤں میں پنچایت لگائی تھی انہوں نے، بہت تباہی مچی ہوئی تھی، بھینسیں مر گئیں اور ظاہر فصلیں ساری. تو وہ ہر ایک کے جملے منہ پہ ناشکری کا جملہ تھا، پنجابی میں بات کر رہے تھے سارے. تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے عام سے، تو وہ انہوں نے ایک عجیب سا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ وہ کملے ہو، یعنی وہ پاگلوں، جے رب سانو ڈبو کے مارنا چاہتا ہے، اسی ڈب کے مرن گے، گل ختم. تو وہ کہتے ایک دم ڈیڈ سائلنس ہو گئی اور سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ بابا جی نے کیا کہہ دیا. تو کہتے اس کے بعد سارے خاموش ہو گئے اور اس کے بعد حالات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. اصل میں بس اللہ کی رضا میں راضی ہونا. اور ہمارے ایک دوست ہیں، وہ سی او لیول پہ ہیں دبئی میں، تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی مجھے یہی ٹپ دی تھی. میں نے ان سے کہا آپ کو رات جلدی نیند کیسے آتی ہے؟ وہ جلدی سو جاتے ہیں، 20-25 سال سے جلدی سو رہے ہیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑے اچھا پوائنٹ بتایا. حالانکہ وہ بتا سکتے تھے میری ڈائٹ ایسی ہے، میں ایکسرسائز کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو انہوں نے اس ٹائم پہ بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں محمد علی، میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں، اس لیے مجھے رات نیند آ جاتی، بس دیٹس اٹ. اوور تھنکنگ میں نہیں کرتا، بس جو رب نے دے دیا اس پہ میں راضی ہوں اور اللہ کا بہت شکر کرتا ہوں. تو کنٹینٹمنٹ بھی صبر کی ایک ٹائپ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 ٹائپس ہیں جو اسپرچول ڈائمینشن ہے صبر کی، جو قرآن بہت زیادہ جس پہ فوکس کرتا ہے. اور ان پہ بھی فوکس کرتا ہے نا قرآن، سیلف کنٹرول پہ. سیلف کنٹرول کے جو انسان تزکیہ کر گیا، کنٹرول کر گیا، تو وہ فلاح پا گیا. قد افلح من تزکا، جو انسان جو ہے وہ تزکیہ کر گیا، کنٹرول کر گیا، فلاح پا گیا. اسی طرح جب یہ 2 چیزیں آپ پریکٹس کرتے ہیں تو لانگ ٹرم اسٹرینتھ آپ کے اندر بلڈ ہوتی ہے، آپ کی پرسنالٹی ویسی بن جاتی ہے. اور اس لانگ ٹرم اسٹرینتھ کا نام ریزیلینس ہے. ریزیلینس وہ لوگ نہیں دکھا سکتے جو کبھی کبھی صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ریزیلینس وہی لوگ دکھاتے ہیں جنہوں نے صبر کو پریکٹس کیا ہوتا ہے اوور اینڈ اوور اگین. ٹھیک ہے، ریزیلینس ایک لانگ ٹرم اسٹرینتھ ہے. اسی طرح پرسسٹنس کا نام آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے، پرسسٹنٹ رہنا، وہ بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو ایک اس ٹریننگ سے گزرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کنسسٹنسی، استقامت، کنسسٹنسی ہر کوئی تو نہیں اچیو کرتا نا. اب ایک بندہ فجر پہ کنسسٹنٹ ہو گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ عام بندہ ہے؟ پتہ نہیں وہ کتنے جہاد سے گزرا ہوا ہے، آپ نہیں سوچ سکتے. اس نے اپنے ڈارک نفس کو بھی فائٹ کیا ہوا ہے. اس نے اس طرح کے وسروں کو فائٹ کیا ہوگا نا کہ اٹھ کے کیا کرنا، چھوڑو، سوئے رہو سوئے رہو. پتہ نہیں اس نے کتنی فائٹ کی ہوئی ہے. تو وہ کنسسٹنٹ بندہ ہے، پرسسٹنٹ بندہ ہے، وہ ایک مجاہد ہے کہ اس نے اتنے عرصے سے اپنے اوپر ورکنگ کر کے فجر کی عادت ڈال لی اپنے آپ کو، فجر کی نماز کی. ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ یا ٹائم پہ گھر میں عورتیں اگر پڑھتی. اسی طرح ایک نوجوان گناہوں سے بچ رہا، آپ کو کیا لگتا ہے عام نوجوان، وہ عام انسان ہے، پتہ نہیں وہ کتنی اس نے جہاد کی ہوئی ہے. تو اللہ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں اور ان میں لانگ ٹرم یہ لوگ لیڈرز بنتے ہیں آگے، یہ لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے پھر کام لیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو چوز کر لیتے ہیں کہ یہ وہ بندے ہیں، اسپیشل بندے ہیں، یہ اسپیشل فوجی ہے. پرسسٹنس ہے، ریزیلینس ہے، گریٹ سمجھتے ہیں، ڈٹرمنیشن، گریٹ. اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء اولو العزم. ٹھیک ہے، سورہ الاحقاف ہے، سورہ احقاف چیپٹر 46 ورس 35. جی اچھا، دونوں میں ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر. تو سورہ احقاف کی جو آیا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں بھی ہے، سورہ احزاب میں بھی، جزاک اللہ خیر. جو سورہ احقاف ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ اے نبی آپ صبر کر لیجئے بالکل اسی طرح جس طرح اولو العزم نے صبر پکڑ لیا تھا. اولو العزم حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور حضرت عیسیٰ، یہ 5 نبیوں کو اسپیشل ٹائٹل اللہ نے. اولو العزم کیا ہوتا ہے؟ پیپل آف ڈٹرمنیشن. ڈٹرمنیشن ہر کسی میں نہیں ہوتی ہے، ڈٹرمنڈ ہونا. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا جو ہے نا وہ سسٹم ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ گیو اپ کرتے ہی نہیں ہیں. نو میٹر جو مرضی ہو جائے یہ گیو اپ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا سسٹم ویسا سیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اوکے، انہوں نے اتنی محنت کی ہوتی ہے، یہ محنت خدا داد بھی ہوتی ہے، محنت سے بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر نبی محنت سے گزرا ہے. ہر نبی دیکھیں اس کا پیشہ ایسا تھا جو اسے پیشن سکھا رہا تھا، جو چرواہا، ایک وجہ ہے نا بکریوں کو چروانا. تو یس، گریٹ، ڈٹرمنیشن، ریزیلینس، پرسسٹنس، کنسسٹنسی، ٹینیسٹی، یہ صبر کی لانگ ٹرم شکلیں ہیں اور یہ زیادہ فائدہ آپ کو دیں گی
بجائے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آٹومیٹکلی آپ کے منہ سے صبر نکلے گا, آٹومیٹکلی آپ کے منہ سے صبریہ کلمات نکلیں گے, آٹومیٹکلی آپ چیزوں کو برداشت کر لیں گے کیونکہ آپ ایک خاص ٹریننگ سے گزرے ہوئے. اس چیز کے لیے ٹرین کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. تو آج کے لیے اتنا ہی. ابھی ہم نے بہت کم صبر کی پڑھا ہے, ابھی اس میں شاید 2 کلاسیں اور لگ جائیں. بہت واسٹ کنسیپٹ ہے صبر, ٹھیک ہے. میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں ٹیکنیکلی بھی سائیکلوجیکلی بھی صبر کا کنسیپٹ پڑھاؤں گا, اور اس میں آپ کے 3 کنسیپٹس بنیں گے, کلیئر ہوں گے. ہوپ, آپٹیمزم, ایموشنل انٹیلیجنس, یہ تینوں صبر ہے اسلامکلی اسپیکنگ, ٹھیک ہے. تو جو انسان صبر کے کنسیپٹ کو سمجھ گیا نا, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے جو ہائیسٹ ریٹ انسان کا بیان کیا قرآن میں, وہ صبر ہے, سب سے ہائیسٹ ریٹ, ٹھیک ہے. اسی طرح جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے انہیں سلام کرتے ہوئے کیا کہیں گے کہ سلام ہو تم پہ, کیوں؟ کیونکہ تم صابرین میں سے تھے, تم لوگ صبر کرنے والوں میں سے تھے. اس لیے ہمیں جاننا چاہیے صبر کیا ہے آخر ایسا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی اتنی تعریف کی ہے. جنتیوں کا سب سے بڑا ٹریٹ یہ تھا. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور یہاں پہ رانگ سمجھا جاتا ہے, اس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے. اس کو ہم خاندانی معاملات حل کرتے ہوئے مس یوز کرتے ہیں, یعنی خاموش کرا دیتے ہیں اگلے کو. ہم کہتے ہیں بس یہ صبر ہے, بس خاموش کر جاؤ, بس یہی صبر ہے. سوسائٹی اس کو مس یوز کرتی ہے اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگنے کے لیے کہ بس ظلم ہو رہا ہے تو بس خاموش کر جاؤ. تو یہ صبر نہیں ہے, کبھی کبھی خاموش بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن دیٹس ناٹ آل. انشاءاللہ اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں, میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ صبر انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہے, اور اس میں 3 چیزیں ہم کور کریں گے.